छोटे कफन सबसे भारी होते हैं। कल रात को अमार फ़ारूक की लाश को सुपुर्द खाक किया गया। उनकी उम्र सिर्फ 7 साल की थी और अमार फ़ारूक पीटीआई के कारकुन और टिकट होल्डर मियाँ इबाद फ़ारूक के बेटे थे। और मियाँ इबाद आपको पता होगा 9 मई के केसेस में गिरफ़्तार हैं, बिलखसूस जो लाहौर कोर कमांडर रेजिडेंस पर जो तोड़फोड़ हुई थी उस इल्ज़ाम में उनको गिरफ़्तार किया गया है और अभी भी वो ज़ेर हिरासत हैं। उनको एक मुख्तसर पैरोल मिली थी ताकि वो अपने बेटे के जनाजे पर जा सकें। मुख्तलिफ़ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं कि शायद उनको ये भी मौका नहीं मिला कि अपने बेटे की लाश को वो ज़मीन में खुद डाल सकें। इन बातों पर भी हम तस्दीक करने की कोशिश करेंगे। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ़ ख़बरें गर्दिश कर रही हैं। एक के इबाद फ़ारूक को अपने बेटे से भी मिलने या बात करने की इजाज़त नहीं दी, और ये भी फिर कुछ लोग कहते हैं कि अमार फ़ारूक की मौत जो है वो शायद किसी टेंशन या सदमे की वजह से हुई है जब उनके बाप को उनकी आंखों के सामने गिरफ़्तार किया गया। ये ख़बर भी गर्दिश कर रही है कि अमार को लाहौर के इत्तेफाक हॉस्पिटल से निकाला गया, बल्कि अगर आपने थोड़ा सा भी एक झलकी भी आपने देखी हो सोशल मीडिया पर तो ये भी एक बात की जा रही है कि हस्पतालों को इनकी इलाज से रोका गया। इसमें कितना सच है क्या, ये इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि आज हमारी कोशिश सिर्फ इतनी होगी कि जितने हक़ाइक़ हमसे तलाश हुए हैं वो आपके सामने पेश कर दें। आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं शहजाद फ़ारूक। आप अमार फ़ारूक के ताया हैं, इबाद फ़ारूक के बड़े भाई हैं। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया सर आपका कि इस वक्त पर आप हमें ज्वाइन कर सकें। हमारी कोशिश होगी कि नुमान लियाकत हमारे जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं लाहौर से, उनसे भी बात की जाए, और न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर अबू बकर सिद्दीकी जिनकी मेडिकल रिपोर्ट्स जिन्होंने अमार को ट्रीट किया था, जिनकी मेडिकल रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं, वो भी आपसे शेयर करेंगे, उनसे भी बात की जाए। शहजाद साहब, वंस अगेन आपका बहुत शुक्रिया और ताज़ियत अमार की वफ़ात पर। बहुत ख़बरें गर्दिश कर रही हैं इस वक्त। शहजाद साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये तस्दीक करना चाहूँगा कि इस बात में कितना सच है कि इत्तेफाक हॉस्पिटल से ने अमार के इलाज करने से इनकार किया। अगर आप हमें ये बता सकें कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा, और क्या ये बात सच है कि उन्होंने आपको कहा कि इस बच्चे को यहाँ से ले जाया जाए। जी शहजाद साहब। जी, उन्होंने जब हमने उधर पहले दिन गए और बच्चे को एडमिट किया, डॉक्टर साहब ने इलाज स्टार्ट कर दिया और उन्होंने उसकी ट्रीटमेंट शुरू की, तो उसके बाद उन्हें बिल्कुल ठीक चल रहा था। तकरीबन हमारे साथ कोई 8 से 10 दिन तो उनका रवैया, 8 दिन 1 हफ़्ता ठीक रहा है। जब उनको पता चला वीडियो वायरल होने के बाद कि ये बच्चा पीटीआई से है, मियाँ इबाद फ़ारूक का बेटा है, उनका रवैया हमारे साथ बहुत सख्त होना शुरू हो गया। पहले उन्होंने आईसीयू में एक गार्ड रखा होता था। जब उनको पता चला कि ये मियाँ इबाद फ़ारूक का बेटा है, उन्होंने एनी टाइम 4 गार्ड रख दिए, और 4 गार्ड का काम ये था कि इसकी किसी भी फैमिली के लोग को, किसी भी रिलेटिव को मिलने नहीं देना और किसी रिश्तेदार को अंदर नहीं जाने देना मम्मा के अलावा। और उसके बाद मोबाइल भी अंदर मामा के पास नहीं होगा, जो है कि इन्होंने इधर हमारा हॉस्पिटल बदनाम कर दिया। हमें ऊपर से प्रेशर है कि यहाँ से ये कोई भी अंदर नहीं जाएगा। उसके बाद जो भी डॉक्टर साहबान आते थे और कहते थे कि सुबह इनको ले जाओ, हमारे पास इसका इलाज नहीं है, हम डिस्चार्ज करेंगे। हमने कहा आप क्यों डिस्चार्ज करेंगे, हमारा बच्चा तो ठीक हुआ नहीं, ये ठीक होगा तो हम घर लेके जाएंगे, हम कहाँ लेके जाएं। वहाँ पे हम यही बार बार उनको डॉक्टर्स को कहते रहे, और 2 दिन गुजरने के बाद उन्होंने हमें मज़ीद डिस्चार्ज कर दिया। और उसके बाद ज़बरदस्ती मैंने फिर 3 घंटे उनके साथ बहस की कि क्यों किया जा रहा है, मेरा भतीजा भी ठीक नहीं हुआ, कम से कम ये थोड़ा सा हल्का फुल्का ठीक हो जाए, थोड़ी मुझे तबीयत में बेहतरी नज़र आ जाए तो चले मैं घर ले जाऊँ, घर जाने के काबिल हो जाए। बच्चे की सांस ठीक नहीं है, वेंटिलेटर की ज़रूरत थी और ऑक्सीजन पे फिर हम ज़बरदस्ती हमें वहाँ से निकाला गया और हम घर आ गए। अच्छा फ़ारूक साहब, एक अभी हमारी रिपोर्टर से हमारा राब्ता नहीं हो रहा, जब हमारी बात हो रही थी दिन में तो ये भी बात की जा रही थी कि शायद आपके और फैमिली के अलावा भी वहाँ पर बहुत लोग इकट्ठे हो रहे थे और वो भी अंदर दाखिल होने की कोशिश हो रहे थे।
چاہے وہ ٹک ٹاک کی ویڈیو بنانے کے چکر میں یا یوٹیوب میں، یہ مجھے نہیں پتا، کیا آپ اس بات کی تصدیق کر سکتے ہیں کیا ایسے تھا یا ایسے نہیں تھا؟ جی میں وہاں پہ موجود رہا ہوں، میں تقریباً 16 سے 18 گھنٹے ٹائم دیتا رہا ہوں. کسی ٹک ٹاکر کی وہاں جرت نہیں تھی کہ کوئی ہماری فیملی میں آئے. کسی میڈیا والے کو ہم نے اپنی فیملی کے پاس سے نہیں گزرنے دیا. کسی کو ہم نے اس طرح کوئی مطلب کہ کوئی سوشل میڈیا والے کو ویڈیو نہیں بنانے دی. وہ ہماری فیملی کے لیے سختیاں انہوں نے کی ہوئی تھی تاکہ ان کو کتنا تنگ کریں گے، ڈسٹرب کریں گے اور یہ اتنی جلدی خود بخود کہیں کہ گھر چلے جائیں. اور گارڈز کا یہ کہنا تھا، بدتمیزی کی کرتے تھے جب گارڈز، ان کا کہنا تھا کہ یہ نون لیگ کا ہاسپٹل ہے، یہاں پہ آہستہ آواز میں بات کریں. جو ان کے گارڈز تھے، جو میرے ساتھ گفتگو ہوئی، میں نے کہا پھر باہر بورڈ لگا دو. میں وہاں سے گیا، میں نیچے ان کے جو ایڈمنسٹریٹر صاحب تھے، جو انچارج تھے، ڈاکٹر امتیاز تھے شاید، ان کو ملا. میں نے کہا جی ڈاکٹر صاحب اگر یہ نون لیگ والوں کا ہاسپٹل ہے تو وہاں پہ بورڈ لکھا لگائیں کہ یہاں پہ بس نون لیگ والوں کی انٹری ہے، دوسرے لوگ نہیں آ سکتے. اچھا بچے کو آپ صرف اتفاق ہاسپٹل ہی لے کے گئے یا اور ہاسپٹلز میں بھی لے کے گئے؟ نہیں، اس سے پہلے ہم فاروق ہاسپٹل لے کے گئے. ہم نے عمر ہاسپٹل، ایک جوہ ٹاؤن میں برانچ ہے ان کی، عمر ہاسپٹل میں لے کے گئے، سائیوال لے کے گئے. کافی جگہوں پہ بچے کو مطلب ہم نے کیا. اچھا، آپ میرا خیال ہے کہ جب پہلے آپ سے بات ہو رہی تھی آپ نے آغا خان کراچی میں بھی داخل کرنے کی کوشش کی، یہ کب کی بات ہے؟ ہاں، یہ ڈیٹ کنفرم نہیں ہے، یہ میں بتا سکتا ہوں، لیکن یہ تقریباً 1.5 ماہ ہو گیا شاید اس بات کو. 1.5 ماہ کی بات ہے تقریباً. رویہ بھی یہی تھا جو آپ مارے گھوم رہے تھے ہر ہسپتال میں؟ نہیں. جب کسی کو، میں کہتا ہوں کہ جب کسی کو پتہ نہیں تھا، جب تک ویڈیو وائرل نہیں تھی فاروق ہاسپٹل میں، یہ ڈاکٹر ابو بکر صاحب آپ کے ساتھ ہی ہیں میرے، تو انہوں نے بھی تقریباً 2 ہفتے ہمارے بچے کا ٹریٹمنٹ کیا ہے، یہ ان کے بھی پاس رہا ہے. تو اور بھی کافی جگہوں پہ ہم نے کیا ہے. تو بس رویہ پہلے تو بہت اچھا تھا، یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ہمارے ساتھ ہاسپٹل والے. اور یہ آپ بات کر رہے ہیں تمام ہاسپٹلز کی جن سے بھی آپ کی بات ہوئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو وہ صحیح تھے لیکن ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ان کا رویہ بدل گیا. یہ فاروق ہاسپٹل وغیرہ سارے ہاسپٹلز کا یہی ہے یا صرف اتفاق ہاسپٹل کی بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ میں بتاتا ہوں جی. ہماری ویڈیو صرف اتفاق ہاسپٹل میں ہی وائرل ہوئی. اس سے پہلے کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ میاں آباد فاروق کا بیٹا ہے یا وائرل ہے یا یہ کوئی سیاسی ایشو ہے، یا ہاسپٹل والے ہمیں پہلے یہ نہیں کہتے تھے کہ ہمیں اوپر سے پریشر ہے یا ہم اس بچے کا ٹریٹمنٹ نہیں کر سکتے. پہلے کوئی نہیں کہتا تھا، ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ہی ہمارے ساتھ یہ رویہ. اچھا شہزاد صاحب، عمار بیٹے کی طبیعت کب سے خراب ہونے لگی تھی؟ یہ میں آپ کو کنفرم ڈیٹ تو نہیں کہہ رہا، یہ تقریباً کوئی 25 مئی ہوگی یا 28 مئی، تقریباً انہی دنوں میں طبیعت جو ہے. ہم ہاسپٹل گئے اور طبیعت ہمیں جب اس نے پیپر دیا، فرسٹ 17 مئی کو ایک پیپر دیا، ایک 19 مئی کو اس نے پیپر دیا، اور دونوں پیپر جب اس کی ٹیچر نے ہمیں واٹس ایپ کیے کہ یہ بابا لکھ کے جا رہا ہے، بچے کو کیا مسئلہ ہے، اور گلی میں گم ہو جانا، بازار میں گھر سے نکل جانا، ہم اسے ڈھونڈتے رہتے تھے، دوار کو ایسے کچھ کرنا، ایسے سر اپنا پھوڑنا، یہ چیزیں ہمیں نظر آ رہی تھی پہلے سے. تو ہم نے کہا اتنا ایکٹیو بچہ ہے ماشاءاللہ، اس سے کیا ہونا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. ہم نے اگنور کی باتیں، ہم نے وہ اتنا زیادہ سیریس نہیں لیا. اچھا. اور جب ہم ہاسپٹل گئے، ہاسپٹل والوں نے اسے چیک اپ کیا، ٹیسٹ کیا، اور انہوں نے کہا اس سے کیا ہوا ہے. ہم نے یہ ساری بات بتائی ڈاکٹر صاحب کو کہ اس طرح اس کے بابا پکڑے گئے اور یہ ٹینشن لے گیا اور اس طرح یہ سارے مسئلہ مسائل اس کے ساتھ ہوا. تو پھر اس کے ٹیسٹ وغیرہ کیے گئے تو ڈاکٹرز کا کہنا جی نہیں، ٹیسٹ کی آپ بات کر رہے ہیں تو کچھ ٹیسٹ میرے سامنے بھی ہیں، وہ اسکرین پر بھی ہم چلا سکتے ہیں. جی ایسے یہ ایک ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب چائلڈ نیورو فزیشین کا ٹیسٹ میرے سامنے ہے. جی اس میں انہوں نے لکھا ہے SSPE، جو سب ایکیوٹ سکلیروسنگ پینسیفلائٹس، ایک جان لیوا بیماری ہے، لا علاج ہے، لیکن اس کے علامات کبھی اچانک بھی آ سکتے ہیں اور کبھی دیر سے بھی آ سکتے ہیں. اور جیسے آپ بتا رہے ہیں، اور اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کبھی کبھی شاید سٹریس کی وجہ سے اس کے علامات
ظاہر ہو جاتے ہیں. میں اب یہ بھی اس کے ساتھ بتاتا چلوں اس بیماری کے بارے میں جو ڈاکٹر صاحب نے اس کی تصدیق کی ہے, ظاہر ہے ہم نہیں کر سکتے, کہ یہ ان بچوں کو بھی ہوتی ہے, زیادہ مرد بچوں میلز کو ہوتی ہے جن کو بچپن میں یا بالکل انفنسی میں خسرے کا ان پر حملہ ہوا ہو, پھر یہ ایک وائرس بھی آپ کو ہٹ کرتی ایک ہے. وقفہ لینا ہے, اچھا سوری, ایک وقفہ لینا ہے شہزاد صاحب. ویلکم بیک جی. اب ہمارے جوائن کر رہے ہیں ہمیں ڈاکٹر ابو بکر صدیقی, کنسلٹنٹ نیورولوجسٹ, جنہوں نے عمار کی ایگزامینیشن بھی کی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں کچھ بتا سکتے ہیں یہ جو SSPE ہے اس کے کیا علامات ہوتے ہیں, اور کیا یہ ممکن ہے کہ اسٹریس سے اور ٹینشن سے یہ چیز ٹریگر ہو سکتی ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ جو بھی ہوا تھا یہ ہمارے اس چھوٹے بچے کے آنکھوں کے سامنے ہی ہوا تھا. جی ڈاکٹر صاحب. جی ایکچولی جو سب ایکیوٹ سپلیروزنگ پین انسیفلائٹس جو ہے اس کے اپنے نام سے ظاہر ہے کہ یہ سب ایکیوٹ ہے, یعنی اس کا جو آن سیٹ ہے وہ ایک دم سے نہیں ہوتا. اگر بچپن میں کسی کو میزلز ہوا ہو یا کسی کی مدر کو میزلز ہوا ہو اور اس کے 3 سے 10 سال کے عرصے میں اس کا جو وائرس ہے وہ جو کہ ڈورمنٹ پڑا ہوتا ہے وہ برین کو جا کے افیکٹ کرتا ہے اور برین میں سوزش کا باعث بنتا ہے. تو ابھی تک اس کی جو ایٹیولوجی ہے کہ آیا اس کا ٹریگر کیا ہے, یہ کیوں کر ری ایکٹیویٹ ہوتا ہے, یہ انسرٹن ہے. اس کے بارے میں ابھی تک کچھ ریسرچ ایسی نہیں ہے جس کو ہم ڈیفینیٹلی کہہ سکیں کہ اس کا جو یہ فلاں چیز ہے اس وجہ سے یہ ٹریگر کرتا ہے. لیکن ممکنہ ایک ٹریگر, کیونکہ جو میں پڑھا تھا وہ کہہ رہے تھے کہ اینیکڈوٹل ایویڈنس سجیسٹس کہ اسٹریس میں بی اے ٹریگر, لیکن آپ اس کا حتمی فیصلہ نہیں ظاہر ہے یہاں پہ کر سکتے. حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے کیونکہ اسٹریس بیسیکلی جو کوئی بھی ایسے انوائرمنٹل فیکٹرز ہوں جس کے اندر انسان کی جو امیونٹی کم ہو جائے تو اس میں یہ چیز ہو سکتی ہے, ادروائز اس کا لیس لائکلی ہے. کیونکہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ ریسرچ سے ثابت ہوتی ہے کہ یہ ایویڈنٹ ہے کہ دس از دا ٹریگر, لیکن اس پہ کوئی چیز ایسی ایویڈنٹ نہیں ہے. جو بغیر اسٹریس کے بھی اور اسٹریس کے ساتھ بھی, کیونکہ اس کا جو پریولنس ہے یہ بہت ریئر ہے, 10 out of 1 million پیپل پوری ورلڈ میں ہے اور اس کا ڈیتھ ریٹ بہت زیادہ ہے. اور تو مطلب کہ اتنی اس کے اوپر ریسرچ نہیں ہے کہ ہم اس کا ایک فیصلہ کر سکیں یہاں پہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اچھا اب جہاں تک یہ بات ہے اسٹریس اور کی, ٹھیک ہے, بیماری اپنی جگہ, مین جو بات ہے وہ یہ ہے جو ہمیں شہزاد صاحب ابھی بتا رہے تھے, اور باقی ہسپتالوں کا ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ جیسے وہ ابھی ہمیں بتا رہے تھے اس وقت تک یہ ویڈیو وائرل نہیں گئی تھی اور کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کس کا بچہ ہے. ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم اتفاق ہسپتال سے بھی بات کریں. ہمارے جو نمائندے ہیں نعمان احمد, نعمان لیاقت, انہوں نے بھی بہت کوشش کی. ابھی تک ہمیں وہاں سے کوئی جواب نہیں ملا, حالانکہ یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ اس کے اوپر ایک سٹیٹمنٹ دینا کوئی مشکل بات نہیں تھی, اور اسٹیٹمنٹ نہ آنے کا کیا مطلب ہے اس پر ہم بات کر سکتے ہیں یقیناً. ایک اور چیز میں آپ کو پلے کرانا چاہ رہا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ عمار جب اس سے پہلے کہ یہ سارا معاملہ شروع ہوا, اس کے والد صاحب کو گرفتار کیا گیا, پولیس ان کے گھر میں داخل, تو وہ اس وقت تک کافی برائٹ اور کافی ایکٹیو تھے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ان کی اسکول ٹیچر کہہ رہی ہے, آپ خود سن لیجیے. Amar was such an intelligent, smart and naughty boy, always taking part in class discussions and very, very enthusiastic. He earned really good grades throughout the session. I hope he recovers soon and comes back to school the same way as before. Loads of love and prayers for you, my cute little angel, Amar. جی تو یہ تھا. یہ پہلے کیا ہے جب وہ جی یہ اس سے ان کی علامات ظاہر ہونے سے پہلے کا ہے. ظاہر ہے یہ وائرس تو کافی سالوں سے تھی. ابھی ہمیں نعمان لیاقت بھی جوائن کر رہے ہیں. عمار کے تایا جان کہہ رہے ہیں کہ اتفاق ہسپتال کہ انتظامیہ نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا ہے, ان کو دبایا ہے, ان کو وہاں سے کہا تھے کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, اس بچے کو یہاں سے لے جائیں, یہ لا علاج ہے اور ہم اس کو نہیں ہینڈل کریں گے. اور بھی بہت باتیں انہوں نے کی ہیں ابھی پچھلے والے سیگمنٹ میں. آپ نے بھی کوشش کی ہے کہ وہاں سے کوئی ہمیں بیان ملے یا کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ ملے. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ وہاں سے آپ کو کوئی رسپانس ملا ہے, آپ کو کیا پتہ چلا ہے؟ دیکھیے جی, اس حوالے سے جو اتفاق اسپتال کی انتظامیہ ہے, ہم نے بارہا ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی, لیکن چونکہ یہ ایک ہائی پروفائل کیس بن چکا تھا تو انہوں نے اس پر بات کرنے سے انکار کیا. لیکن جو ہمارے سورس ہیں ان کی جانب سے ہمیں یہ ضرور بتایا گیا ہے کہ وہاں پر چونکہ سوشل میڈیا کے کافی لوگ جو ہیں وہ متحرک ہیں اور وہ اپنے ویوز کے چکر میں ان کے پاس گئے, اور اس دوران ان کی جو انتظامیہ ہے
उनकी जानिब से इनको ये जरूर कहा गया था कि जी देखें यहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी वजह से हमारे दीगर जो पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, जिसकी वजह से उन्होंने उनको ये जरूर कहा था कि अगर आपने ये इन लोगों को मजीद नहीं रोकना तो फिर आप अपना पेशेंट जो है वो कहीं और शिफ्ट कर लें। तो इस हवाले से ऑफिशियली उन्होंने कोई बयान जारी नहीं किया, लेकिन जो हमारे सोर्स हैं उनकी जानिब से ये बात जो है वो सामने आई है। तो उसके बाद फिर इनकी जानिब से ये उमर हॉस्पिटल में भी गए, एक निजी हॉस्पिटल है लाहौर के अंदर, फिर चिल्ड्रन अस्पताल में गए, चिल्ड्रन अस्पताल की इंतजामिया से मेरी बात भी हुई है। तो उनकी जानिब से ये भी बताया गया है कि इस बच्चे की जो डेथ है वो चिल्ड्रन में ही हुई है, और जो डॉक्टर इनका ट्रीटमेंट कर रहे थे उनकी जानिब से ये बताया गया कि फसरे की वजह से एक बीमारी है जो इनके दिमाग पर जी, उस पर हमने बात की है जी। तो अभी जी सॉरी, लेकिन ये अच्छा जी अपनी बात मुकम्मल करें जी। नोमान, तो इसमें जो हमारी डीन जो चिल्ड्रन अस्पताल हैं इनसे बात हुई है, एमडी से बात हुई है, तो उन्होंने हमें ये जरूर बताया है कि ये जब वहां से हमारे पास पहुंचे थे तो उस वक्त जो बच्चे की कंडीशन थी वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल थी। तो हम जो अपने उन पे कर सकते थे, जो बेहतर ट्रीटमेंट था, वो हमने बगैर किसी प्रेशर के या पॉलिटिकली होने के बावजूद हमने इस मामले को उसी तरह से ट्रीट किया जो कि एक आम पेशेंट के साथ किया जाता है। तो इनको जो तिबी इमदाद दी जा सकती थी वो दी, लेकिन चूंकि बच्चा काफी सिक था वो जहाँ पर ना हो सका और वो अपनी जिंदगी की बाजी जो है वो चिल्ड्रन अस्पताल में हार गया था। तो उनकी मौत चिल्ड्रन अस्पताल में हुई है। जो शहजाद साहब हैं वो कुछ और कह रहे हैं। अभी हमने यही उनसे सवाल पूछा था कि क्या वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा लोग पहुँच गए थे, क्या लोग व्यूज़ बना रहे थे, तो वो तो खुलम खुला कह रहे हैं। अच्छा, ये भी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। जस्ट ये भी कोई अगर बहुत सारे लोग भी सोशल मीडिया के लोग पहुँच गए थे और वो कर, तो ये तो अस्पताल का मसला है ना कि वो उन्हें किस तरह आप उन्हें दूर रखें। इसकी कीमत मरीज कैसे अदा कर सकते। बिल्कुल मेरा शाहजेब कुछ आउटपुट आपकी तरफ से। देखें ज़रार वसत, ये जो अभी तक हमने सुना है, ज़ाहिर है कि जब किसी बच्चे की जब मौत होती है तो वो एक फैमिली के लिए क़यामत से कम नहीं है। लेकिन इस केस में अभी तक हमने ज़ाहिर है कि सुना, उनकी टीचर से सुना कि वो बहुत ही एक होनहार बहुत ही प्यारा बच्चा था। उनके अंकल से जो हमने सुना उसमें इल्ज़ामात ज़्यादा हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरा नहीं ख्याल कि हम उसकी कोई तह तक पहुँच सके हैं। इस गुफ्तगू में हमने इत्तेफाक अस्पताल वालों का भी पॉइंट ऑफ व्यू भी हमें रिपोर्टर ने बता दिया, लेकिन ये ज़रूर ज़हन में रखें, अभी जो वसत बात कर रहे थे कि अस्पताल का एक डिकोरम होता है, और अगर आप आईसीयू में आपका पेशेंट है और मैं कोई भी, मेरा सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है, मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ, मैं ये नहीं कर सकता कि मैं अपने 8-10 रिश्तेदार लेके आ जाऊँ कि मुझे एक्सेप्शन चाहिए। हमने ये हॉस्पिटल में देखा है कि जब बच्चे एडमिट होते हैं तो पेरेंट्स जो हैं वो ज़ाहिर है कि वो सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते, लेकिन इन्होंने खुद ये कहा, इनके अंकल ने, कि जी गार्ड ने कहा कि सिर्फ मदर जा सकती है अंदर, बाकी लोग नहीं जा सकते। इस पर गार्ड से तू मैं हुई। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि हम ये नहीं इस्टेब्लिश कर पा रहे कि अस्पताल ने इस बिना पर ट्रीटमेंट डिनाई किया कि इनकी कोई सियासी वाबस्तगी थी, और जब तक ये चीज़ इस्टेब्लिश नहीं होती मेरा ख्याल है कि ये इल्ज़ामात और फिर जवाबी इल्ज़ामात ये चलते रहेंगे। इट इज़ अ सैड थिंग जो कुछ हुआ है, लेकिन हमने ये भी सुना अभी डॉक्टर साहब से भी कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इलनेस है और इसका इलाज बहुत सारे अस्पतालों में वो लोग गए लेकिन वहाँ पे भी नहीं हो सका। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जैसे शौकत खानम में एक बहुत बड़ा अस्पताल है, उसने बहुत सारे लोगों की खिदमत की है, लेकिन अगर कभी किसी पेशेंट को सही ट्रीटमेंट ना मिले और वो सिर्फ इसलिए वो बाद में ये कहे कि जी कि क्योंकि ये इमरान खान का अस्पताल है और मैं किसी और को वोट करता हूँ इसलिए नहीं हुआ, तो ये एलिगेशन लगाना बहुत आसान है, लेकिन उसको प्रूव करने के लिए भी फिर एविडेंस चाहिए। लेकिन इसमें यह है कि ये कड़ी तब तक मुकम्मल नहीं होती। हॉस्पिटल को क्या मसला है, वो क्यों खामोश है, ये भी है, उसका मौक़िफ़ कहाँ है? कोई ना कोई बयान तो आ जाना चाहिए था, हियर व्हाट यू आर सेइंग। लेकिन इसके साथ जो मसला मुझे लग रहा है वो ये आपकी बात कि देखें, अक्सर हमने देखा है कि लोग अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, हमारे भी अजीज रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप अंदर जाएं, यूजुअली वो यही कहते हैं कि नहीं एक अटेंडेंट या 2 अटेंडेंट, स्पेशली अगर आईसीयू की बात हो रही हो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता, अगर फर्ज करें कि ऐसा हुआ है जो ये नुमान के ज़राए उनको बता रहे हैं, और ये भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है अस्पताल से, ये ज़राए हैं, तो क्या इसका मतलब है कि आप कहें कि इस बच्चे को ही ले जाओ? अच्छा, ये तो गलत है। एक तो पेशेंट्स की बेसब्री अपनी जगह, लेकिन आपको याद होगा हमारे ही प्रोग्राम में वालिदैन आए थे, उनके बच्चे को गोली लगी थी, नेशनल हॉस्पिटल में वो उसे लेके गए थे और फिर 2-3 दिन के, हाँ,
کہ انہوں نے کہا کہ یہاں سے آپ کہیں اور لے جائیں. یہ واقعات ہاسپٹل اس لیے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے وہی ذمہ داری لینے کو نارملی تیار نہیں ہوتے سرکاری ہاسپٹل. لیکن یہاں پر بچہ ایڈمٹ تھا ہے. ہاں یہ ایک فرق ہے نا. اچھا اس کیس میں بچہ وہاں ایڈمٹ تھا لیکن وہ کرمنل کیس بنتا ہے, یہ والا جو بھی ہے کیس نہیں بنتا. تو یہ جہاں یہ مریض کے لواحقین بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہیں اور ڈسپلن کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے, وہیں ہاسپٹلس کا رویہ بھی کوسچنیبل ہے. یہاں پر ہر ایک چیز ہی کوسچنیبل ہے, اور مین تو یہ بات ہے کہ ابھی تک ہم نے ہسپتال سے کوئی ایک بیان کیوں نہیں سنا. ہاں یہ ایک عجیب تشویشناک پراسرار بات ہے, اور میرا خیال ہے یہ کرمنل ریگولیشنز کی حدود میں داخل ہو رہا ہے کہ اگر اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی ہاسپٹل خاموش ہے. بہرحال ہم اپنی کھوج لگائی رکھیں گے. ایک وقفہ لیں. ویلکم بیک. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے ہفتے دلی میں G20 سربراہ اجلاس ہوا تھا, اور بھارت جو ہے اس کے لیے یہ ایک فلیگ شپ مومنٹ تھی. لیکن اس وقت ہوا کیا کہ اس طرح کی خبریں آنی شروع ہوئیں کہ میزبان وزیر اعظم نریندر مودی اور مہمان وزیر اعظم جو کہ G20 کے ممبر ہیں, کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو, ان کے درمیان ویزیبلی تصویروں میں سرد مہری دیکھنے میں آئی. ہاتھ ملایا, لیکن ایسے ملایا کہ بس بوجھ اتارا جا رہا ہے. مودی صاحب ہر جو سربراہ ہے اس سے ملے سوائے جسٹن ٹروڈو کے. وجہ یہ ہے جو کہ اب ظاہر ہوئی ہے, اور وجہ ان دونوں کے درمیان وہاں ڈسکس ہو رہی تھی. وجہ یہ ہے کہ 18 جون کو کینیڈا کے صوبے برٹش کولمبیا کا جو دارالحکومت وینکوور, اس کا ایک مضافاتی علاقہ ہے سرے, اس میں گردوارہ نانک صاحب کے باہر گردوارے کے ناظم ہردیپ سنگھ نجار کو 2 نقاب پوشوں نے قتل کر دیا. کینیڈا کی سلامتی سے متعلق اداروں نے چھان بین کی تو اس واردات کے ڈانڈے آٹوا میں بھارتی ہائی کمیشن میں تعینات ایک سفارتکار پون کمار سے مبینہ طور پہ جا ملتے ہیں, اور انہیں فوری طور پہ ملک چھوڑنے کا حکم دے دیا گیا ہے. جواب میں نئی دلی میں آج کینیڈا کے ہائی کمشنر کو دفتر خارجہ طلب کیا گیا, اور ایک کینیڈین سفارتکار کو 5 دن کے اندر دلی چھوڑنے کا حکم دیا گیا. گزشتہ روز یہ بھانڈا اصل میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے پارلیمنٹ میں پھوڑا تھا کہ کینیڈا کی سرزمین پر ایک کینیڈین شہری قتل کا واقعہ G20 کی دہلی اجلاس کے موقع پہ وزیر اعظم مودی کے سامنے انہوں نے اٹھایا تھا, اور ان سے اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے تعاون مانگا تھا. اچھا, جس سفارتکار پون کمار کو نکالا گیا ہے کینیڈا سے, اس کے بارے میں کینیڈین ذرائع, آفیشل ذرائع, پولیس کے ذرائع کہتے ہیں کہ وہ جو را کی جو انٹیلیجنس ہے اس کے کینیڈا چیپٹر کو دیکھتے ہیں. ایک سیکنڈ ان کے بارے میں بتا دوں. 1997 کے بیچ کے IPS افسر ہیں, ان کو اوٹوا کینیڈا کے دارالحکومت میں پوسٹ کیا گیا تھا ایز ایکو کوآرڈینیشن اینڈ کمیونٹی افیئرز, جو ویسے اگر آپ پڑھیں تو اس کو کہتے ہیں آفیشیل کور, کیونکہ سب کو پتا ہوتا ہے نا کہ 3-4 انٹیلیجنس کے بندے تو ہوتے ہیں ہر ایمبیسی میں, تو ان کو آپ کسی قسم کا عجیب کونے والا ٹائٹل ہی دے دیتے ہیں. اچھا, تو ان کے جو ملک سے نکالے جانے کی تصدیق جو وزیر خارجہ ہیں میلانیا جولی نے کی, اور یہ بھی کہا کہ ہم اس لئے کی تہہ تک ہر صورت میں پہنچیں گے. اچھا, اب یہ تو ظاہر ہے کہ کینیڈا کی حکومت ہے, کینیڈا کی اپوزیشن اور حکومت اس وقت دونوں مکمل طور پر ایک پیج پر ہیں, سب ایک ہی آواز سے بات کر رہے ہیں. انٹرسٹنگ, میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ کینیڈا میں تقریباً 8 لاکھ سکھ رہتے ہیں, اور پولیٹیکلی بھی بہت ایکٹیو ہیں, اور ان کا ووٹ بھی بہت یونائٹڈ ہے. بلکہ میرا خیال ہے کہ ڈیفنس منسٹر جو ہیں کینیڈا کے وہ تھے پچھلے گورنمنٹ میں, وہ بھی سکھ تھے. اچھا, جب ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کیا گیا مبینہ طور پر, جیسے جسٹن ٹروڈو صاحب کہہ رہے ہیں کہ بھارتی ایجنٹس نے مارا گیا, یہ تھا 18 جون کو. اچھا, اس ہفتے پتہ ہے کیا ہو رہا تھا؟ اس ہفتے واشنگٹن DC میں مودی کے استقبال کی تیاری ہو رہی تھی. تو آپ دیکھیں ٹائمنگ بھی کہ اس ٹائم پہ مارو, جب آپ کو پتا ہے کہ ڈپلومیٹک سٹیکس اتنی ہائی ہیں کہ کوئی اس وقت کچھ کہہ نہ سکے. واشنگٹن پوسٹ کی ابھی میں ایک سٹوری پڑھ رہا تھا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کینیڈا 5 آئیز کا
ممبر ہے, یہ انٹیلیجنس شیئرنگ کرتے ہیں, یو ایس, کینیڈا, آئی تھنک گریٹ برٹن, آسٹریلیا وغیرہ. اور کہا جا رہا ہے کہ جسٹن ٹروڈو نے اور کینیڈین حکومت نے ان سب کو آگاہ بھی کیا تھا کہ جی یہ ہوا ہے اور ہمارے پاس اس کی پوری ثبوت بھی موجود ہیں اور ہم اسی کو ریز کرنا چاہے ہیں. لیکن امریکہ نے کہا کہ سر ابھی G20 کی پارٹی ہونے والی ہے, اس کا موڈ خراب نہ کریں, اس کو ہم بعد میں نبٹ لیں گے. امریکہ سے بھی ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے کہ وہی ڈیپ کنسرن وغیرہ, لیکن اگر ہم ماضی کے ایگزامپلز دیکھیں تو میرے نہیں خیال کہ کوئی ایسا ڈیپ کنسرن ہے. اور پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ حکومت بھارت جو ہے اس معاملے میں کینیڈا سے ضروری تعاون کرے. برطانیہ جو ہے اس کی طرف سے بھی یہی سٹیٹمنٹ آیا ہے اور آسٹریلیا کی جانب سے بھی اسی طرح کا سٹیٹمنٹ دہرایا گیا ہے. اچھا, جس گردوارے کے سامنے اس کو قتل کیا گیا ہے, یہ وہی گردوارہ ہے جہاں پر ابھی حال میں ایک خالصتان کا ریفرینڈم G20 کے موقع پہ ہوا تھا, آن لائن G20 کے مقابلے میں, اس سے پہلے بھی. اور کینیڈا کی جو سکس ہیں ان میں ایک بہت بڑی ایک ہے لابی پرو خالصتان اور پرو سیپریٹزم کی. اچھا, کینیڈا کی جو پولیس ہے اس کے ذرائع نے کہا ہے کہ ہردیپ سنگھ پہ حملے کے سلسلے میں انہیں 3 افراد کی تلاش ہے. ایک مشتبہ گاڑی مل گئی ہے جسے غالباً حملہ آوروں نے استعمال کیا تھا. بھارت نے کینیڈا کے عائد کردہ الزامات کو مکمل بے بنیاد قرار دے کے مسترد کر دیا ہے اور جوابی الزام لگایا ہے کہ حکومت کینیڈا اپنے ملک میں خالصتان کے بارے میں علیحدگی پسند سرگرمیوں کو مسلسل نظر انداز کر رہی ہے. اور اس بارے میں وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کو وزیر اعظم مودی نے براہ راست G20 کے موقع پہ دو بدو آگاہ بھی کر دیا تھا. اس بارے میں گفتگو جاری ہے ایک وقفے کے بعد. اچھا, جس کینیڈین شہری ہردیپ سنگھ نجار کے قتل پہ اتنا بڑا وبال کھڑا ہو گیا ہے کینیڈا اور بھارت کے درمیان, یہ خود ہردیپ سنگھ صاحب جو ہیں 1997 میں بھارت سے کینیڈا منتقل ہوئے تھے. انہیں بھارتی حکومت نے گزشتہ برس یعنی 2022 کے جولائی میں مطلوبہ دہشت گرد قرار دیا تھا اور ان کی گرفتاری پہ 10 لاکھ روپے انعام کا بھی اعلان کیا تھا. ان کے بارے میں کہا گیا کہ وہ خالصتان لبریشن فورس چلا رہے ہیں اور علیحدگی پسندوں کو مالی اور آپریشنل سہولتیں بھی فراہم کرتے ہیں. ہردیپ سنگھ نجار کو چند ماہ قبل ہی کینیڈا کے انٹیلیجنس اداروں نے خبردار کیا تھا کہ وہ اپنی حفاظت پہ خصوصی توجہ دیں. 2018 میں جب جسٹن ٹروڈو نے بھارت کا 2 ہفتے کا دورہ کیا تھا تو اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے کیپٹن امریندر سنگھ. انہوں نے کینیڈین حکام کو جن مطلوبہ دہشت گردوں کی فہرست پیش کی تھی ان میں ہردیپ سنگھ نجار کا نام بھی شامل تھا. ہردیپ سنگھ نجار سکھ فار جسٹس نامی ایک آن لائن گروپ کو بھی منظم کرتے تھے جو خالصتان کے بارے میں وقتاً فوقتاً آن لائن ریفرینڈم کرواتا تھا اور آخری ریفرینڈم G20 کی جو سربراہ کانفرنس ہے اس کے موقع پہ کروایا گیا. لیکن ہردیپ سنگھ نجار جو ہیں یہ کوئی پہلے سکھ علیحدگی پسند رہنما نہیں ہیں جنہیں بھارت سے باہر قتل کیا گیا ہے. بالکل. اگر ہم صرف اس سال کی بات کریں تو 6 مئی کو لاہور میں پرمجیت سنگھ پنجور گولی ماری گئی, موٹر سائیکل پر لوگ آئے. اسی سال جنوری ہرمیت سنگھ عرف ہیپی PhD کو بھی لاہور میں مارا گیا. اور پھر ایک اور بھی کیس تھا جو ابھی میرے سامنے, اگر آپ کے پاس ہے وہ میں سے مس ہو گیا ہے. اچھا, تو 4 ہیں کل. ہاں جی, افطر سنگھ خاندان جو UK کے ہسپتال میں فوت ہوئے تھے. تھا ڈائگنوسس تھا ٹرمینل کینسر کا, لیکن کہیں نہ کہیں زہر کے بھی نشانات وہاں پر موجود ہیں. تو اچھا, ان کو بھی اوتار سنگھ جو کھنڈا ہیں ان کو بھی بھارتی حکومت نے کالعدم خالصتان لبریشن فورس کا رہنما بتایا تھا اور ان کا نام بھی مطلوبہ دہشت گردوں میں شامل تھا. اچھا, گزشتہ برس جون میں یہ جو وینکوور کا مضافات ہے, سرے کا علاقہ, اسی جگہ جہاں نجار کو قتل کیا گیا, اسی جگہ پہ 75 سالہ رپودمن سنگھ کو گولی مار کر ہلاک کیا گیا. ان پر 1985 میں ایئر انڈیا کے طیارے میں بم رکھنے کی جو سازش ہوئی تھی اس میں ملوث ہونے کا بھی الزام تھا اور اس واقعے میں
332 مسافر ہلاک ہوئے تھے۔ اگرچہ رپو دمن سنگھ کئی سالوں سے الگ تھلگ زندگی گزار رہے تھے، مگر ان کی موت کا ذمہ دار کون ہے، یہ جواب ابھی بھی سوالیہ نشان ہے۔ اور اوتار سنگھ کھنڈا کا تو آپ کر چکے ہیں ذکر۔ اچھا، گزشتہ برس پنجاب میں ایک مطلوبہ شدت پسند تھے امرت پال سنگھ، پوری جو ہے نارتھ کی پولیس ان کی تلاش میں ماری ماری گھوم رہی تھی۔ 1 مہینے بعد انہیں اریسٹ کر لیا گیا۔ اس کے رد عمل میں لندن میں جو بھارتی ہائی کمیشن ہے اس پہ ترنگا جو تھا لہرا رہا تھا اسے پھاڑا گیا اور خالصتان کا جھنڈا لہرانے کی کوشش کی گئی۔ اس پہ بھارت نے برطانوی حکومت سے شدید احتجاج بھی کیا گیا۔ اسی ری ایکشن میں سین فرانسسکو میں جو بھارتی کونسلیٹ ہے اس کے پہ پتھراؤ ہوا، اور نجار کے قتل کے بعد بھی وینکوور میں سینکڑوں جو سکھ ہیں اور ایشینز ہیں انہوں نے بھارتی کونسلیٹ کے باہر مظاہرہ کیا۔ اس کے علاوہ سین فرانسسکو، لندن اور میلبرن بھی مظاہرے ہوئے ہیں۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ اگر ہم خالصتان تحریک کی بات کریں، 80s میں اس کا عروج تھا، اس کے بعد وہ دب گئی تھی۔ اچھا، اس وقت بھی وہ کوئی ایکٹیو نہیں ہے، وہ آن لائن زیادہ ایکٹیو ہیں، ویسے گراؤنڈ پہ جو ہیں بالکل ایکٹیو نہیں ہے۔ تو اب یکا کیا دلچسپی ہوئی کہ اس کو اس طرح سے ہائی پروفائل بنانے کی کوشش کی گئی؟ لٹرلی میرا خیال ہے کہ ابھی وہ سمجھتے ہیں کہ وی کین گیٹ اوے ود مرڈر۔ نہیں، اور دوسری ایک مجھے وجہ جو نظر آ رہی ہے کہ 2024 جس میں ایسا کوئی بھی خطرہ جسے بڑھا چڑھا کے پیش کر کے ووٹروں کو اکٹھا کیا جا سکے، وہ جو ہے موسٹ ویلکم ہے، اور یہ مال بکتا ہے۔ اچھا، انٹرسٹنگلی انف اگر آپ وہاں پر ابھی انڈین سوشل میڈیا ہی دیکھیں تو سب تالیاں ہی بجا رہے ہیں۔ انفیکٹ اس حد تک کہ ارون بوتھرا ہیں جو ایک سابق پولیس افسر ہیں اور کافی ہائی انٹیلیجنس پوسٹ پر آئے ہیں، تو ان کا تھا کہ جی دیکھیں یہ ہے نیا بھارت، اب تم جہاں بھی ہو ہم اپنے دشمنوں کو گھس کے ماریں گے۔ تو لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ میری جان آپ کی حکومت تو ڈینائی کر رہی ہے، آپ سارا پلان کیوں ایکسپوز کر رہے ہیں سب کے سامنے؟ تو یہ بھی چل رہا ہے۔ میں مختلف ویوز دیکھ رہا تھا مختلف لوگوں کے، ایک ہیں ڈیرک گروسمن صاحب، تھوڑا سا رائٹ ونگ ہاک ہیں امریکہ کے، اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کی آج کل obsession ہے نا کہ کسی طرح چین کو قابو کرو، تو یہ ہمیشہ حق میں رہا ہے کہ چین کو قابو کرو اور اس کے لیے آپ بھارت کو استعمال کرو۔ آج ان کا ایک بڑے مزیدار ٹویٹ ہے، وہ ہے کہ جہاں تک ہمیں پتہ ہے کہ چین نے کبھی امریکن سرزمین پر کسی کو قتل نہیں کرایا، لیکن انڈیا may have assassinated a Canadian citizen on Canadian soil. Outrageous. وہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے پاس کیپیبلٹی آ جاتی ہے پھر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو استعمال کریں، اور وہی پھر آپ کی بھائی پوتن تو سینئر ہے، اور یہ ان کو پتا ہے کہ ابھی ڈپلومیٹک کور ہے ہمارے پاس، اکنامک کور بھی ہے ہمارے پاس، اسٹریٹجک کور بھی ہے۔ تو اگر خشوگی کو دنیا بھول گئی ہے تو یہ کون ہے؟ پھر بھی میں کینیڈا کو اس میں اپریشیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ انہوں نے کھل کے بات کی ہے، نہیں تو وہ بھی آرام سے دبا سکتے تھے اس بات کو۔ انٹرسٹنگلی انف جب اگر آپ اعلامیہ پڑھیں جو جوائنٹ جو ریڈ آؤٹ ہوتا ہے، جوائنٹ تو نہیں بٹ بھارت کی طرف سے جو ٹروڈو اور مودی کی جو ملاقات کا جو آیا ہے، اس میں وہی چور مچائے شور والی بات چل رہی ہے کہ جی آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کے جو خالصتانی ہیں وہ ہمیں ٹارگٹ، ہمارے آفیشلز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں آپ کی سرزمین پر، تو یہ کیا چل رہا ہے؟ کیونکہ ایک پرانی ترکیب ہوتی ہے اور بڑی کامیاب ترکیب ہوتی ہے کہ جو اوپر سے آؤ اور جو میں خود کرتا ہوں اس کا الزام میں آپ پہ لگاؤں اس سے پہلے کہ آپ میرے پہ الزام لگا سکیں۔ میں چور ہوں تو میں سب سے پہلے اٹھ کے کہوں گا کہ وہ سچ چور ہے تاکہ میری چوری چھپ جائے۔ بڑی پرانی اسے کہتے ہیں اوپر سے آؤ۔ اچھا، یہ جو ہے اس طرح کے جو پروجیکٹ ہیں وہ انکیش ہوتے ہیں، مثلا 2021 کی آپ کو یاد ہے کسان آندولن جو پورا 1 سال چلا تھا، تو اس میں کوئی 100 کے قریب بیچارے کسان جو ہیں وہ موسم کی سختیاں وغیرہ سے بیماری سے مارے گئے۔ شروع میں اس کو بھی انہوں نے کہا کہ یہ خالصتانیوں نے انسٹیگیٹ کی یہ تحریک، لیکن بعد میں پھر یو پی اور ہریانہ کے جب کسان جڑنے لگے تو اس کے بعد یہ بیک فٹ پہ چلے گئے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بھی مزیدار کہانی بتا سکتا ہوں۔ جی شاہزیب، جی بات کریں۔ جی شاہزیب۔ نہیں آپ بات کریں، میں سن رہا ہوں۔ اچھا، تو آسٹریلیا میں آپ کو یاد ہوگا کہ برسبین میں ایک مندر پر حملہ میں نہیں کہوں گا لیکن وہاں پر کچھ وال چاکنگ اور گرافیٹی ہوئی تھی خالصتان کے حق میں، اور یہ میرا خیال ہے کہ مئی کی بات ہے یا شاید پچھلے، مجھے ایگزیکٹلی ڈیٹ یاد نہیں ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا
آسٹریلین میڈیا، اور آسٹریلین میڈیا کا کہنا ہے کہ آسٹریلین پولیس نے اب جو انویسٹیگیشن لانچ کی ہے اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شک ہے کہ یہ سکھوں نے نہیں کیا، یہ انہوں نے خود ہی کیا تھا الزام لگوانے کے لیے، اور یہ بھی ان کا ایک پرانے ایک طریقہ کار ہے جو اس کو آپ فالس فلیگ کہتے ہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے خالستانی بھی اتنے بے ضرر نہیں ہیں، وہ مستقل جو ہے وہ سلگائے رکھتے ہیں، وہ سلگائے رکھتے ہیں. لیکن اس کیس میں یہ کچھ اور لگ رہا تھا. 3 مارچ کو یہ واقعہ ہوا تھا اور پولیس کا کہنا ہے کہ عین اس وقت جب یہ وال چاکنگ ہونی تھی اس دوران پتہ نہیں کیوں سی سی ٹی وی کیمرے سارے بند ہو گئے. کافی سنی سنائی بات. اچھا ہم تو اس کے عادی ہیں. ہم تو آسٹریلیا میں بھی ہے، آسٹریلیا میں بھی ایسے ہوتا ہے کیونکہ سوئچ اندر تھا نا مندر کے. تو الزام وہ یہ لگا رہے ہیں، یہ آسٹریلین پولیس کی تحقیقات کا یہ کہنا ہے کہ اٹ از پاسبل دیٹ دی سی سی ٹی وی may have been purposely shut off. اب اگر ہم بات کریں کہ اس کی انٹرنیشنل ریپرکشنز کیا ہوں گی تو کچھ زیادہ نہیں ہوں گی کیونکہ آخرکار مال پانی ہے. It's economics stupid. It's always economics stupid. ہاں تو یہ ساری چیزیں ان پہ چلتی ہیں جن پر آپ کا زور، اور جب آپ کو کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو پھر کیا کہتے ہیں نا، 7,000 خون معاف. یہ تو ہے. تو فی الحال اتنا ہی. آج ہمیں اجازت دیجیے، کل پھر حاضر ہوں گے ایک نیا موضوع لے کے یا نئے موضوعات لے کے، واٹ ایور. خدا حافظ.